अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपना नया नॉवल स्टार्ट करते हैं। मुबीन साहब के हॉर्न देते ही गेट पर खड़े गार्ड ने उनकी कार को पहचान कर बड़ी फुर्ती से उन्हें सलाम ठोका था और उसे भी फुर्ती से उनकी कार के लिए बड़ा सा लोहे का गेट पूरा खोल दिया। मुबीन साहब ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़कर पास बैठी अपनी बेटी को देखा, मगर उस वक्त वो उनकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। वो तो बस ठुस सी बैठी शीशे के बाहर नजर आती उस इमारत को देखे जा रही थी। उन्होंने एक सर्द आह भरी और अपनी कार को गेट से अंदर ले आए। समीन बस कार के शीशे के पार नजर आते कई गज पर फैले हुए हरे भरे लॉन और लॉन के बीच में शान से खड़ी इस जदीद तरीके से बनी इमारत को देख रही थी। आज इसी इमारत में रहने वालों से उसके बाबा उसे मिलवाने लाए थे, लेकिन बाबा का मकसद सिर्फ मिलवाना ही होता तो वो सलाम दुआ करके यहाँ से ऐसा भागती कि दोबारा कभी मुड़कर भी उधर का रुख नहीं करती। लेकिन उसे तो यहाँ रहकर अब अपनी बकिया जिंदगी गुजारने की सजा सुनाई गई थी और यही बात उसे अजाब में मुब्तला करके खौफजदा कर रही थी। अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को चबाती वो बहुत बेबसी से इमारत को देख रही थी। दिल तो बस यही कह रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। समीन, क्या सोच रही हो बेटा? हमारी मंजिल आ गई। करीब ही ड्राइविंग सीट पर बैठे बाबा की मेहरबान आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो अपनी सोचों से बाहर निकल आई। अपनी कैफियत छुपाने की कोशिश करते हुए गर्दन घुमाकर उन्हें देखा, साथ ही ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश भी की, मगर वो तो उसके बाबा थे, वही मेहरबान बाबा जिन्होंने ज़माने के सर्द व गर्म हवा से उसे महफूज रखकर बड़े नाज़ो नाम से उसकी परवरिश की थी, जो उसके चेहरे के हर रंग से आशना थे। उसका इज़्तिराब, उसका खौफ, कुछ भी तो उनकी मोहब्बत भरी आंखों से छुपा नहीं रहा। बेटा, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? उन्होंने समीन के चेहरे पर छाए खौफ और इज़्तिराबी कैफियत को पढ़ते हुए बहुत ही प्यार से उससे कहा था। नहीं बाबा, मैं परेशान नहीं हूँ। समीन ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की, मगर चाह कर भी वो उनसे अपने खौफ को छुपा नहीं पाई। अपनी मुस्कुराहट में वो खुशी, वो सुकून ना ला सकी जिसे वो यहाँ आने से पहले मुतमईन अंदाज में मुस्कुराती थी, हंसती थी, हर फिक्र से आज़ाद, हर गम से ना आशना। बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ रहने वाले सब तुम्हारे अपने ही हैं। घबराने की कोई बात नहीं और ना ही खौफजदा होने की। तुम बिला झिझक और बिना किसी खौफ के यहाँ आराम से रहना। फाइक ने खुद मुझे तुम्हें यहाँ लाने को बोला था। यहाँ रहने वाले सारे मकीन बहुत अच्छे हैं, उनसे तुमको मोहब्बत और अपनापन ही मिलेगा। उसकी फीकी मुस्कुराहट मुबीन साहब को बहुत दुखी कर गई। वो अंदर से तड़प गए, मगर अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाकर उन्होंने उसे प्यार से समझाते हुए भरपूर तसल्ली भी बख्शनी चाहिए। लेकिन समीन के दिल को चैन कहाँ। समीन बस उन्हें देख रही थी, लबों से एक लफ्ज भी ना निकला, क्योंकि वो जानती थी ये महज दिलासे ही हैं। यहाँ बसने वाले लोग कभी उसके अपने नहीं हो सकते। अगर अपने होते तो क्यों उसे उनके पास छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त रहते? क्यों कभी उसका हाल भी जानने की कोशिश नहीं की? क्यों उसे अपनों के होते पराए घर में डाल दिया गया था? ऐसे कई सवालात मचल मचल कर उसके दिल में ऊधम मचा रहे थे, मगर जबान से एक शिकवा भी नहीं निकला, इसलिए कि कहीं उसके प्यारे बाबा को उसके सवालों के जवाब देने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस तरह मत देखो मेरी तरफ, तुम जानती हो तुम्हारे बाबा तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ रहने वाले हर फर्द से आशना हूँ, सब तुम्हें खुशी खुशी गले लगाएंगे। हमसे ज्यादा तुम्हें यहाँ मोहब्बत मिलेगी मेरी जान। उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से उसका गाल थपक कर वो उदासी से मुस्कुराए। आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं दे सकता बाबा, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? एकदम से सारे बंधन टूट गए, जब्त का दामन छूट गया और बेइख्तियार वो उनके गले से लग गई। ना चाहते हुए भी वो बुरी तरह से रोई थी। उसका इस तरह बेबसी से रोना मुबीन साहब का भी दिल भारी होने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल कर उसका सर सहला कर कहना शुरू किया, बेटा, जिंदगी बहुत बार हमें ऐसी आजमाइश में डालती है कि ना चाहते हुए भी हमें उस आजमाइश में उतरना पड़ता है। अगर हम उस आजमाइश का सामना हिम्मत से करें तो वो आसान हो जाती है। और मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, साबिर है ना? बहुत ही नरमी से और प्यार से समीन को खुद से अलग करते हुए वो उसके आंसू भी साफ कर रहे थे और उसे समझा भी रहे थे। समीन ने रोती आंखों से उन्हें देखा और उनके मेहरबान चेहरे पर अपने रोने से दुख और परेशानी के साए उभरते देखकर
سمین نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، اس سے پہلے آپ سے کبھی دور نہیں ہوئی ہوں نا، اس لیے رونا آ گیا۔ بڑی مشکل سے مسکرا کر وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ انداز بہت ہی معصومیت بھرا تھا۔ انہوں نے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام کر جھکاتے ہوئے وہاں مشفقانہ بوسہ دیا تھا۔ سمین کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر وہ بولے تھے، دیکھ لینا میری بچی، یہاں بہت خوش رہے گی، بس کچھ دن کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فائق کی وجہ سے گھبرانا مت اور نہ ہی رونے دھونے لگنا، ورنہ میں وہاں سکون سے نہیں رہ پاؤں گا، اور میرے لیے فکر مند تو ہونا ہی نہیں۔ گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ اسے دلاسے دیتے اور تاکید کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپکا۔ انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اور میری بیٹی مجھے ویسی ہی ہنستی مسکراتی ملے گی جیسا میں ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ امید سے کہتے ہوئے اس بار انہوں نے اس کا گال تھپکا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ سمین کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے پھر سے آنسو آئے تھے، جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مبین صاحب نے اس کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا اور سمین کی آنکھوں میں پھر سے آئی اس نمی نے انہیں تڑپا دیا۔ میری بچی، تم ایسے حوصلہ ہارو گی تو تمہارے بابا بہت بے چین رہیں گے، وہ کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکیں گے؟ ان کی بے بسی پر سمین نے تڑپ کر تیزی سے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو گالوں سے رگڑ کر پونچھ ڈالا۔ چہرہ اٹھا کر بڑے حوصلے سے مسکرا کر مبین صاحب کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بابا، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کی طرح ہی ہمت اور حوصلے سے یہاں رہ کر ساری مشکلات کا سامنا کروں گی۔ آپ کے لیے خوش رہنے کی بھی کوشش کروں گی، بس آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے سارے آنسو اندر ہی کہیں اتار کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وہ مسکرا کر ان سے کہہ رہی تھی۔ مبین صاحب کو وہ ٹوٹی پھوٹی مسکراہٹ تکلیف دے گئی، مگر اس تکلیف کو چھپا کر وہ اپنے چہرے کو بشاش بنا کر مسکرا دیے۔ انشاءاللہ تمہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی ہے جو تم پر بھی کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دے گا، وہ تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دے گا۔ اس کا چہرہ تھام کر انہوں نے بہت شکین سے کہا، اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں کسی کا عکس بھی لہرایا تھا۔ سمین نے مشکل سے مسکرا کر صرف انہیں مطمئن کرنے کے لیے ہاں میں سر ہلایا، ورنہ اسے تو اب یقین تھا کہ اب ان کے بعد کوئی اس کا ایسا اپنا نہیں رہا جو اسے خوشیاں دے سکے، زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچا سکے۔ اندر چلیں؟ اب وہ بولے تو ہاں میں سر ہلا کر سمین بھی ان کے ساتھ ہی کار سے اتر آئی۔ مبین صاحب کار کی ڈگی کھول کر سمین کا سارا سامان نکالنے لگے۔ سمین اپنے اطراف میں دیکھنے کی بجائے بس اپنا سامان نکالتے ہوئے مبین صاحب کے مہربان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی، پتہ نہیں قسمت ان سے پھر ملائے یا نہ ملائے۔ ان کے مہربان اور محبت و خلوص سے بھرے چہرے کو وہ جی بھر کر دیکھ لینا چاہتی تھی۔ یہی تو وہ چہرہ تھا جہاں اس نے محبت اور اپنائیت کے رنگ کے علاوہ کوئی اور دوسرا رنگ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کیا لگتی تھی وہ ان کی؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ صرف ان کے بچپن کے دوست کی بیٹی ہی تو تھی۔ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا ان سے، نہ نسبی نہ حسبی، مگر پھر بھی اسے سگی بیٹیوں سے زیادہ محبتیں دی۔ سارا آنٹی جو بابا کی بیوی تھی وہ بھی تو اس کے لیے ماں جیسی ثابت ہوئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹی کی طرح اس کی پرورش کی تھی، اسے بے حساب محبتیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کی بہترین تربیت بھی کی۔ لیکن سمین کو معلوم نہیں تھا کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور اسے محبتوں کے دیش سے نکل کر اس عمارت میں آنا پڑے گا جہاں اسے نفرتوں کا سامنا کرنا ہے۔ وہ نفرت جس کو جھیلنے کی اس کے دل میں طاقت ہی نہیں، وہ تو لفظ نفرت سے آشنا بھی نہیں تھی۔ اس کی بدقسمتی کا دور تب شروع ہوا جب سارا آنٹی کو اچانک کینسر ہو گیا۔ بابا نے ان کی بیماری کا پتہ چلتے ہی ان کے علاج کے لیے کتنے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے کر گئے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ ڈاکٹروں کے لاکھ جتن کے باوجود بھی ان دونوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر وہ بارگاہ الہی سے جا ملی۔ ان کے جانے کے بعد بابا اب اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تو بھی دنیا سمین کو ان کے ساتھ رہنے نہیں دیتی۔ ہم چاہے کسی بھی صدی میں جی رہے ہوں، مگر ہمارے سماج کا المیہ تھا کہ یہ دنیا ان ہی رشتوں کو مانتی تھی جسے دنیا نے خود رشتے ہونے کی سند بخشی ہو۔ سب کو معلوم تھا کہ سمین مبین صاحب کی بیٹی نہیں، اور جب اس کا باپ زندہ ہے تو وہ کیوں ان کے ساتھ رہتی ہے؟ پھر بابا کے اپنے خاندان والے سب کا دل مبین صاحب جیسا وسیع نہیں ہوتا کہ وہ غیر کی اولاد کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیں۔ وہ لوگ بابا کو تو رکھنے کو تیار تھے مگر سمین کو نہیں، اور اس کے پاس یہاں آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔
کیا سوچی جا رہی ہو بیٹا، چلو اندر چلیں۔ بابا کی آواز پر وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکل آئی۔ جی، ایک ساتھ آہ بھر کر وہ ان کے ہمراہ سر جھکائے ہوئے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اس محل جیسے گھر کے لان کو پار کر کے جب وہ لوگ اندر پہنچے تو اندر آتے ہی ملازم نے انہیں خوبصورت ڈرائنگ روم میں بٹھا کر یہ تک بتا دیا کہ سب لوگ کسی خاندانی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں اور رات گئے تک کسی کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا۔ اس وقت گھر میں ملازموں کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ کچھ دیر انتظار کر لیتا ہوں ان لوگوں کا، فائی کو بتا کر تو آیا تھا، وہ ضرور آتا ہوگا۔ تم بیٹھو، میں اسے کال کر لوں۔ شرمندہ سے مبین صاحب سمین سے نگاہیں چرا کر کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ سمین بہت ہی تلخی کے ساتھ مسکرائی تھی۔ انہیں آنا ہوتا تو وہ جاتے ہی کیوں بابا، آپ لاکھ مجھ سے چھپائیں مگر وہ میرے بابا کبھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ غصے، کچھ بیزاری بھرے انداز سے سوچتے ہوئے وہ جدید ترین طرز میں سجے بے حد خوبصورت بڑے سے ڈرائنگ روم کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کے دل میں کہیں سے بھی ستائش نہیں ابھری۔ اسے تو اپنا وہی معمولی سا مگر نفاست سے سجا چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہی پسند تھا۔ اسے رہنے کے لیے یہ اتنا بڑا محل نہیں بلکہ اپنا چھوٹا سا خوبصورت گھر چاہیے تھا، جہاں بابا سے وہ لاڈ دکھاتی، سارا آنٹی سے فرمائشیں کرتی رہتی تھی۔ اب کہاں وہ سب؟ سمین نے پھر سے آہ کی صورت میں سانس لی۔ حیرت تو اسے اس بات پر بھی تھی کہ اس کے باپ نے اس کا یہاں آنا قبول کیسے کر لیا۔ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی کیوں کر ہو گئی؟ اب تک تو بس دوسروں سے یہی سنا تھا، اس کے باپ کو اس سے بہت نفرت تھی۔ اتنی نفرت کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود بھی نہ کبھی ملنا پسند کیا نہ دیکھنا۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تبھی اسے مبین صاحب کو سونپ کر انہوں نے الگ دنیا بسائی تھی، اور اپنی دنیا بھی کیا خوب بسائی۔ سمین نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اب ایسے شاندار گھر کے ہوتے ہوئے اور ایسی آسائشوں میں گھرے ہوئے کبھی بیٹی کی یاد نہیں آئی تو کیا غم۔ بڑبڑا کر اس نے اپنی آنکھوں میں آئی انچاہی نمی کو صاف کیا۔ دل نہ جانے کیوں دکھ سا گیا تھا۔ بابا نہ جانے کون سی بات میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹرین مس نہ ہو جائے، فکر مندی سے سوچتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی اٹھ کر وہ باہر انہیں کہنے جاتی کہ سامنے سے ہی مبین صاحب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بابا، آپ کی ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تیزی سے چل کر ان کے پاس آتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولی۔ مبین صاحب نے اپنی گھڑی دیکھی، واقعی ان کی ٹرین کا وقت ہو گیا تھا۔ فائی کو اتنی کال کی مگر اس نے کال پک ہی نہیں کی۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ سمین کو ایسے اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں۔ بابا، میں نے کہا نا میں آرام سے رہ لوں گی، آپ بالکل بھی میری فکر مت کریں، بس وہاں جا کر اپنا خیال رکھنا مت چھوڑ دیجیے گا، ٹائم سے کھانا اور ٹائم سے دوا لینا یاد رکھیے گا۔ ان کی الجھن بھانپ کر وہ اپنے سارے دکھ اور اندیشہ چھپا کر مسکرا کر لاڈ سے ان کے کرتے کے کالر کو درست کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، تمہارا بابا بہت مجبور ہے، ورنہ کبھی اپنی بچی کو خود سے دور نہ کرتا۔ مبین صاحب اس بار خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ سمین کو گلے لگا کر وہ پہلی بار بے بس سے ہوئے۔ اپنا خیال رکھنا میری بچی۔ سمین کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا سر تھپک کر وہ اسے آنسو چھپاتے ہوئے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ سمین بھاگ کر ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی، ان سے کہنا چاہتی تھی کہ بابا مجھے بھی لے جائیں یا ایک بار پھر مجھے گلے لگا لیں، مگر اس کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے۔ تیزی سے آنکھوں میں جمع ہوتے پانی نے سارے منظر دھندلا دیے۔ سمین پاس پڑے صوفے پر گر کر بے آواز روئی تھی۔ گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز وہاں گونج رہی تھی، مگر وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے آنسوؤں کی وجہ پوچھتا یا اس سے گلے لگاتا۔ اکیلے ہو جانے کا احساس، کسی اپنے کا نہ ہونے کا غم، سب سمین کو بری طرح سے رلا رہے تھے۔ سنو، ڈیڈ کے مہمان آنے والے تھے، کیا وہ لوگ آ گئے؟ کار گیٹ سے اندر داخل کرتے ہوئے اس نے گارڈ سے سب سے پہلے سوال یہی پوچھا تھا۔ جی چھوٹے صاحب۔ مبین صاحب تو شام کے وقت ہی آ گئے تھے اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ گارڈ نے بڑے ادب سے اس کی کار کا ڈور کھولتے ہوئے بتایا بھی۔ اچھا۔ ایلیار بہت تیزی سے کار سے اترا تھا، اپنی کار کی چابیاں گارڈ کے حوالے کی تاکہ وہ کار اپنی جگہ پر کھڑی کر دے۔ ویسے ہمیشہ وہی یہ کام کرتا تھا، اسے ملازموں سے ہر وقت کام لینا پسند نہیں تھا، مگر آج اندر جانے کی جلدی تھی، اس لیے کار پک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اندر بڑھتے ہوئے اس نے کلائی پر بندھی گھڑی بھی نظر ڈالی۔ اسے پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی، وہ اپنے روم میں نہ چلی گئی ہو۔ بے چینی سے سوچتے ہوئے اس نے بڑا سا داخلی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، پھر وہ سیدھے ڈرائنگ روم کی ہی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں تیزی سے صوفے پر اوندھے منہ گری روتی ہوئی اس لڑکی پر پڑی تھی۔ رونے کا اسے ایسے پتہ چلا کہ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اس کے تیز کانوں میں صاف پہنچ رہی تھی۔ اپنے گھر میں روتی وہ لڑکی کون تھی یہ وہ پہچان گیا تھا۔ نہ صرف پہچان گیا بلکہ اس کے رونے پر دل بے چین سا ہوا تھا۔ قدم قدم چلتا
وہ اسی صوفے کے پاس آ گیا جہاں سمین سارے جہان سے بے خبر بس رونے میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می مس، کیا میں اس طرح سے آپ کے رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ صوفے کی بیگ تھام کر وہ ذرا سا جھکا اور روتی ہوئی سمین سے بڑے مہذب انداز میں نرمی سے پوچھا۔ بڑی فرصت سے روتی سمین اپنے قریب مردانہ آواز سن کر ڈر ہی گئی۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ سارا رونا دھونا بھول کر وہ اپنے آنکھیں پھاڑے صوفے کی بیگ کو پکڑ کر ذرا سا جھکے ہوئے ادب سے سوال پوچھتے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد سے وہ تو رونے میں مصروف تھی اور بڑے اطمینان سے یہ سوچ کر رونے میں مصروف تھی کہ کوئی نہیں جو اسے دیکھے گا یا ٹوکے گا، مگر اب نہ جانے یہ کون موصوف تھے جنہوں نے اس کے رونے میں خلل پیدا کیا تھا۔ خوف کی جگہ اب آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ بے تحاشا سرخ ہوتے چہرے اور آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اسے غصہ سے گھور رہی تھی۔ سوری، میں نے شاید آپ کو ڈرا دیا اور شاید ڈسٹرب بھی کر دیا۔ وہ جو ابھی تک جھکا ہوا تھا سمین کو پہلے ڈر سے اچھل کر بیٹھتے پھر خود کو گھورتے دیکھ کر شرمندہ سا ہو کر سیدھا ہو گیا۔ نہیں، آپ تو شاید لڑکی دیکھ کر چیک کر رہے تھے، دیکھوں ڈرتی ہے کہ نہیں، اور ڈسٹرب کرنا تو آپ لوگوں کی عادت ہے۔ پرانے ہیرو والا حربہ آزمانا چھوڑ دیں، لڑکیاں بھی اتنی بے وقوف نہیں رہ گئیں۔ اپنا چہرہ ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کر کے وہ اسی انداز میں اسے گھورتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا بھرپور طنزیہ لہجہ الیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک اس کی معصوم معافی کا اتنا تگڑا بے رحم سا جواب، اس کے مسکرانے پر سمین جل کر راکھ ہو گئی۔ کیا اس نے جوک سنایا تھا جو وہ بدتیسی دکھانے لگا؟ اس طرح ڈرانے کے لیے میں نے سوری بولا آپ کو، اور میرا آپ کو ڈرانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو روتا دیکھا تو پوچھنا فرض بنتا تھا میرا، ورنہ پرانے ہیرو والے کوئی جراثیم میرے اندر نہیں ہیں۔ ہاں، نئے ہیرو والے ہیں، چاہے تو آزما لیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اب بھی بہت نرمی سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش میں اپنی باتوں سے اسے اور بھی غصہ دلا چکا تھا۔ اچھا، تو کیا آپ ہر کسی سے اسی طرح رونے کی وجہ پوچھتے ہوئے فرض نبھاتے پھرتے ہیں؟ کوئی رو رہا ہے تو آپ سے کیا مطلب؟ اور یہ جو نئی پرانی جو بھی ہیرو گیری ہے نا، اسے نکالنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ سمین کو اس کی صفائی اور بھی جلا گئی۔ وہ کون ہوتا ہے اس سے رونے کی وجہ پوچھنے والا؟ پیشانی کے بل کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوئے اور چہرے پر غصے کی لالی بھی۔ ہیرو گیری کو چھوڑیے، وہ مجھے پسند نہیں۔ ہاں، ہر کسی سے رونے کی وجہ پوچھنا میرا فرض نہیں، مگر آپ سے پوچھنے کا تو میرا حق ہے۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے زبانی جملے، سمین نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ اس سے بھی تیزی سے بول پڑا۔ آپ سمین ہے نا؟ اس بار وہ چونکی۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جہاں تک اسے علم تھا جیسے وہ اس گھر کے ہر فرد سے آشنا نہیں ہے۔ اسی طرح اسے یہ بھی یقین تھا کہ یہاں رہنے والے افراد بھی اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے بے خبر نہیں، اور ویسے بھی کچھ دن سے آپ کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں صبح میں بھی آپ کے آنے کا اتنا زبردست ذکر ہو چکا تھا کہ نہ پہچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس گھر کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اتنے حق سے تو آپ ہی یہاں بیٹھ کر رو سکتی ہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ بھی بول رہا تھا۔ سمین کے خون میں ابال آنے کے لیے کافی تھا۔ الیار نے انجانے میں اس کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جی مجھے اندازہ ہے کہ کچھ دنوں سے میرا کیسا ذکر ہو رہا ہوگا، ضرور ویسا ہی ذکر جیسا کچھ دنوں پہلے بابا کے گھر آپ لوگوں کا ہو کر میری اچھی بھلی زندگی کو غارت کر چکا ہے۔ اگر یہ ذکر ہی نہیں ہوتا تو میں یہاں آپ کے اس محل نما گھر میں بیٹھی رو نہ رہی ہوتی اور آپ جیسے لوگوں کی طنزیہ باتیں نہ سن رہی ہوتی۔ ویسے مجھے صبح میں جو منحوس ذکر خیر ہوا ہوگا اس کا بھی اندازہ ہے، اسی کا اثر دیکھ رہی ہوں جو سامنے کھڑا سارا حال بتا رہا ہے۔ اوف، یہ تڑ چلتی زبان وہ دل میں کرہ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی نظر میں تو کوئی طنز نہیں کیا، وہ تو طنزیہ باتیں کر ہی نہیں سکتا، وہ بھی سامنے کھڑی لڑکی سے۔ الیار خاموشی سے سمین کی زبان کے جوہر دیکھ رہا تھا جو لگاتار اب بھی اس پر پھول برسا رہی تھی۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا، حق سے رونے والی بات، تو میں اسی لیے تو رو رہی تھی کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں تو کیوں ہوں؟ اس گھر کی بیٹی نہ ہوتی تو آج آپ کے اس شاندار ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مجھے رونا نہ پڑتا، اور تم آ کر میرے سر پر کھڑے مجھے جتا نہیں رہے ہوتے کہ کون ہیں آپ اور کیوں رو رہی ہیں۔ ایک تو پہلے سے ہی اس کا دماغ خراب تھا، اس پر سے الیار نے بول کر اپنی شامت بلا لی تھی۔ سمین کو بھی تو اپنا غبار نکالنا تھا، سو وہی صحیح، وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ انگارے چبا رہی تھی۔ اب وہ آنکھیں پھاڑے سمین کی زبان کی تیزی دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو مذاق میں ایسی بات کی تھی، محترمہ کو اتنی مرچی کیوں لگ گئی کہ اتنی کھری کھری سنا رہی ہے؟
ہمدردی کا اظہار کرنا جرم ہو گیا میرا؟ دیکھیے، الیار نے ہاتھ اٹھا کر بڑے ادب سے خود کو آنکھیں دکھاتی سمین سے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ اتنی دیر سے دیکھنے اور سننے کے علاوہ کچھ اور کر رہی ہوں؟ الیار کا بولنا تھا کہ سمین اور بھی بھڑک اٹھی۔ اس کے یوں بھڑک کر بولنے پر الیار کا منہ کھل گیا۔ اب تو اور بھی اسپیڈ سے لگاتار اس پر اپنا سارا غصہ انڈیل رہی تھی۔ پہلے تو آپ کے خادم صاحب نے ہمیں یہاں بٹھا کر آپ کا اتنا خوبصورت ڈرائنگ روم دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا، تب سے اب تک بس یہی دیکھنے کا کام کر رہی ہوں۔ دوسرا آپ آئی ہیں سنانے کے لیے، جو سنائے جا رہے ہیں تو اب میں سن رہی ہوں۔ اس کے چبا چبا کر بولنے پر الیار کی آنکھوں میں تحیر سے مٹایا۔ اتنی دیر سے میڈم باتیں خود سنائی جا رہی ہیں اور الزام مجھ پر لگا رہی ہیں باتیں سنانے کا۔ اسے سمین کچھ کھسکی ہوئی لگی، ہاتھ نچا نچا کر بولتی اس کے ایک بیچاری دیکھیے کا اتنا لمبا چوڑا جلا بھنا جواب۔ یہ خادم کون ہے جس نے آپ کو یہاں بٹھا دیا؟ ہمارے یہاں تو کوئی خادم نہیں۔ اب اس نے بھی ٹھان کے اسے مزے سے چھیڑتے ہوئے بڑی معصومیت سے اس کے لال بھبکا ہوتا بے حد حسین چہرہ نظروں کی گرفت میں لے لیا۔ خادم آپ کے ملازم کو بولا میں نے، زیادہ شوخیاں نہ بگھارے میرے ساتھ، سب سمجھتی ہوں میں۔ اس کی پیشانی پر 1000 بلب پڑے، کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے آنکھیں دکھاتے ہوئے دوبارہ کہا، خیر مجھے آپ کے منہ بھی نہیں لگنا، بس اتنا بتا دیں کہ میرے والد صاحب جو کہلاتے ہیں، کیا آج کی تاریخ میں میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر میں صرف میرا ذکر ہی نہ ہوا ہوگا بلکہ شاید میرے ٹھکانے کا بھی آپ کے اس محل جیسے گھر میں انتظام کیا گیا ہو۔ تو برائے مہربانی بتانے کی تکلیف اٹھائیں گے آپ کہ میں اب کس جگہ آرام کروں یا ساری رات یوں ہی بیٹھ کر آپ کے گھر کو دیکھتی رہوں اور آپ کو سنتی رہوں؟ سامنے کھڑے مسکراتے اس لڑکے کو شعلہ اگلتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ الیار کی مسکراہٹ اسے اور بھی تپا رہی تھی۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ آپ واقعی میری ہی رشتہ دار ہیں۔ I like it۔ بہت اچھا لگا آپ کا اپناپن۔ آپ نے اپنا ہی سمجھ کر تو اتنا سب مجھے سنا ڈالا، ورنہ اس نئے دور میں کون ہے جو آپ سے اتنے پیار سے بولتا ہو؟ اتنی جلی کٹی سننے کے بعد بھی وہ ذرا سا بھی تو غصہ نہیں ہوا، نہ ہی اس کی پیشانی پر کوئی بل پڑے تھے، بلکہ بڑی شرارت سے سمین کو دیکھتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ ساتھ ہی اب اس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی بھی تھی۔ سمین نے ناک چڑھا کر اسے گھورا۔ دیکھیے، سمین نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا۔ الیار ایک دم سے ہنس دیا اور اس کی ہنسی نے سمین کے خون میں ابال سا اٹھایا تھا۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ اس سے بھی تیزی سے بول اٹھا، ارے اتنی دیر سے آپ کی آنکھوں سے غصہ کا نور ہی تو پھوٹتا دیکھ رہا ہوں، اور ساتھ میں منہ سے برسائے گئے انگاروں جیسے پھولوں والے الفاظ بھی سن رہا ہوں۔ کچھ اور باتیں ہیں تو وہ بھی دکھا اور سنا دے۔ وہ بناوٹی سنجیدگی سے بہت معصومیت سے پوچھ رہا تھا، مگر آنکھوں میں صاف شرارت چھلک رہی تھی اور ہنسی تھی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سمین نے کچھ کہنے کی بجائے بس اپنے دانت پیس لیے۔ یہ سب چھوڑیے، مجھے چبانے کے لیے دانتوں کو بعد میں تیز کر لیجیے گا۔ ابھی آپ کو باخبر کر دوں کہ ڈیڈ سے ملاقات تو ممکن نہیں، کیونکہ وہ ابھی تک فنکشن سے واپس نہیں آئے ہیں۔ کیونکہ آپ تو جانتی ہوں گی کہ خاندانی فنکشن تو اتنے لمبے چلتے ہیں کہ انسان بور ہو کر بھاگ آئے، جیسے میں بھاگ آیا۔ مجھے بالکل نہیں پسند یہ فنکشنز، پارٹی وغیرہ، خواہ کی بےہودگیاں۔ سمین اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا اس کے رشتہ دار ہے یا دوست جو اسے اپنی پسند ناپسند بتا رہا ہے؟ اب آپ حیران کیا ہو رہی ہیں؟ مجھے واقعی نہیں پسند فنکشنز وغیرہ۔ الیار اسی معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے فنکشنز پسند ہو یا کل کی دعوتیں، مجھے کیا؟ منہ بنا کر بڑی بے روحی سے جواب دیا گیا۔ الیار نے اس بار زور کا کہکہا لگایا۔ منحوس آدمی، سمین نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ اچھا گالی تو مت دیں، دل ہی دل میں۔ سمین نے اس بار تعجب سے اسے دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ سمین نے جل کر منہ پھیر لیا۔ ناراض مت ہوئیں، ڈیڈ تو نہیں آ سکتے، فی الحال آپ ان کے بیٹے سے ہی مل لیں۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ شرارت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے آگے جھکا۔ اس بار لفظ ڈیڈ اور بیٹے پر سمین ٹھٹکی۔ کیا وہ اس کا؟ سمین سوچتے ہوئے اپنے آگے جھکے اس کے سر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے، سمین بولتے ہوئے جھجک سی گئی۔ اللہ کے واسطے یہی ٹھہر جائیے، اس کے آگے مت سوچیے گا۔ الیار نے سیدھے ہوتے ہوئے سمین کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک دم سے ہاتھ جوڑے۔ سمین اس کے اس طرح ہاتھ جوڑنے پر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیا ہوا ایک دم سے؟ مجھے بالکل بھی اپنا بھائی مت سمجھیے گا، کافی سوتیلا رشتہ ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ میں آپ کے ڈیڈ اور میرے بھی بہت پہلے ہو چکے ڈیڈ کی دوسری بیوی، یعنی میری ممی کے پہلے شوہر، یعنی میرے اپنے پہلے والے ڈیڈ اور آپ کی سوتیلی ممی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔
یعنی آپ کے ڈیڈ کا ستیلا بیٹا، لیکن آپ کا ستیلا بھائی ہرگز نہیں ہوں۔ شاید اسے عادت تھی زیادہ بکواس کی، اپنا اور اس کا رشتہ اتنا گھما پھرا کر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے سیدھے کہنے میں زبان گھستی ہے۔ کیا وہ اس کے باپ کا ستیلا بیٹا ہے؟ سمین نے سوچ کر منہ بنا لیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کو بھائی بنانے کا۔ اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے ناک چڑھا کر منہ پھیر لیا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو ایسا کوئی شوق نہیں، اور مجھے تو ستیلی بہن بنانے کا دور دور تک کوئی شوق نہیں۔ ہم دوست ہو سکتے ہیں تو چلیں اس بات پر میں آپ سے اپنا تعارف ہی کرا دوں۔ وہ اب بھی اسی شرارتی موڈ میں تھا۔ سمین نے جل کر پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی کوئی تعارف بچا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ اجی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیسے کیسے تعارف نکلتے ہیں ہمارے درمیان۔ اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ سمین پہلی بار ان سحر زدہ آنکھوں کی چمک سے نروس ہوئی تھی، گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹی تھی۔ الیار مسکرا کر سیدھا ہو گیا۔ بائی دا وے یہ سب چھوڑیے، میں الیار ہوں۔ رشتہ کیا ہے پہلے ہی تفصیل سے بتا چکا، اب آپ الیار کا معنی بھی پوچھیں گی، جیسا اکثر ہر نئے ملنے والے لوگ پوچھ لیتے ہیں اور مجھے بتانا پڑتا ہے۔ ابھی اردو جو سب کی خراب ہو گئی ہے، آپ کی تو ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ الیار کے معنی ہے اپنے ایل کا دوست اور اس کے حفاظت کرنے والا۔ آپ بھی میری ہیں، میرے ایل کا ایک حصہ، تو آپ کی حفاظت بھی میری ذمہ داری۔ تو پھر چلیے آپ کو حفاظت سے آپ کے ٹھکانے تک پہنچا دوں۔ ایک ہی سانس میں الیار نے اپنی بات پوری کر کے بھویں اچکا کر اس سے شاباشی مانگی کہ کہو کیسی رہی۔ اس بار منہ کھلنے کی باری سمین کی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے الیار زور سے ہنس دیا۔ بےہودہ۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پھر سے گالی دی۔ اتنے تیز کان؟ سمین کو حیرت ہوئی۔ اتنا متعجب ہونے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ خدا نے حواس خمسہ مجھے کافی کبھی عطا فرمائے ہیں۔ وہ اترایا۔ غالب کی اولاد۔ اس کی اردو پر وہ منہ ہی منہ میں پھر سے بڑبڑائی۔ میرے ابا کا نام زین علی ہے۔ دوسری بڑبڑاہٹ بھی سن کر فوراً تصحیح کی۔ میری بلا سے زین علی ہو یا مرزا غالب ہو۔ سمین نے بہت جل کر اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ کون سی مخلوق تھا جو اسے لگاتار جلا بھنا رہا تھا؟ لمبی ہائٹ اور پرفیکٹ باڈی، نکھری نکھری سی صاف رنگت، جاذب نظر چہرے کے نقوش، بے حد خوبصورت کالی آنکھیں جن میں جگمگاتی ہوئی چمک اسے اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ اچھا خاصا ہینڈسم سا تھا۔ اگر اس سے اتنی بکواس نہ کی ہوتی تو سمین کو زہر لگنے کی بجائے ٹھیک لگ سکتا تھا۔ اب میرا پوسٹ مارٹم مت کر دیجیے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ان حسین شعلہ اگلتی نگاہوں سے الیار نے اس کے اس طرح دیکھنے پر شرارت سے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ خود پر اور اس پر بھی ہزار لعنت بھیج کر سمین نے جل کر منہ مول لیا۔ اچھا چھوڑیے، باقی گالیاں بعد میں دے دیجیے گا، ابھی میں آپ کے کمرے تک لے چلتا ہوں آپ کو۔ اس بار الیار سنجیدہ ہو گیا۔ ساری شرارت پرے کر کے وہ اس بار بہت نرمی سے اس سے بولا تھا۔ اس کے ایک دم سے سنجیدہ ہو جانے پر سمین نے چہرہ موڑ کر پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت ہو گیا مذاق، اب پھر کسی دن یہ مذاق کر لیں گے، ابھی چلیے میں آپ کو آپ کے روم تک لے چلتا ہوں۔ سنجیدہ مگر بہت نرمی لیے تھی اس کی آواز۔ سمین نے شکر کیا کہ وہ شرافت کے جامے میں آ گیا، ورنہ اب اگر وہ کوئی اور بکواس کرتا تو اس نے اس کا سر ضرور پھوڑ دینا تھا۔ اطمینان کا سانس لے کر سمین نے کچھ دوری پر رکھے اپنے سامان کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ وہ بول اٹھا۔ آپ کا سارا سامان ملازم آپ کے روم تک پہنچا دیں گے، بس آپ آئیے میرے ساتھ۔ لگ ہی نہیں رہا تھا وہ وہی لڑکا ہے جو ابھی تک اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ اب تو بہت ہی مہذبانہ اور شریفانہ انداز تھا اس کا۔ اپنا سامان اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے، آگے بڑھ کر صرف اپنا ہینڈ بیگ صوفے سے اٹھا لیا۔ الیار اسے آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا تو سمین بھی سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ پہلے سیڑھیاں، پھر کوریڈور پار کر کے وہ ایک بند کمرے کے دروازے کے آگے رک گیا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک کھول کر وہ مڑا تھا۔ اپنے پیچھے کھڑی سمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ایک طرف ہٹ کر سائڈ میں ہو گیا۔ شکریہ، لٹھ مار انداز میں شکریہ اس کے منہ پر مار کر بنا الیار کی طرف دیکھے وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی دروازہ دھاڑ سے اس کے منہ پر بند کیا گیا تھا۔ الیار نے ہونٹ گول کر کے سیٹی ماری۔ عجیب ہے یہ بھی، سر جھٹک کر کہتا وہ تیز تیز قدموں سے چل کر دوبارہ نیچے آ گیا۔ ہال میں آتے ہی آواز دے کر اس نے سارے ملازموں کو اپنے سامنے جمع کیا۔ ایک ہی لمحے میں سارے ملازمین قطار میں کھڑے الیار کے حکم کے منتظر تھے۔ آج یہ کون سی حرکت کی تم لوگوں نے؟ اس نے غصے سے سارے ملازموں کے چہرے پر ایک ایک کر کے نظر ڈالی۔
मुलाजमीन हैरत में थे कि क्या खता हुई और छोटे साहब गुस्सा हो गए, वरना उन्हें तो कभी गुस्सा आता ही नहीं और ना ही वो कभी ऐसे सबको डांटते हैं। मैं समीन की बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। तुम सबको भी खबर हो ही गई होगी कि समीन डैड की बेटी हैं, तुम लोगों की छोटी मालकन। फिर भी तुम लोगों ने उनके साथ ऐसी हरकत की। कमर पर हाथ रखे वो सबको घूर रहा था। सबने एक दूसरे के चेहरे को देखा। आज के बाद उनकी भी वही हैसियत है जैसी हम सब की। आइंदा आज वाली हरकत फिर कभी ना हो। इतनी देर से वो ड्राइंग रूम में बैठी रह गई और तुम लोगों से इतना ना हुआ कि उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा देते। वो सब पर बरस रहा था। मुलाजमों ने माजरा समझकर अपने अपने सर झुका लिए। आज तो माफ कर रहा हूँ, मगर आइंदा समीन के साथ कोई भी कोताही की तो किसी को भी माफ नहीं करूंगा, समझे तुम लोग। वो काफी गुस्से से उन लोगों को देख रहा था। सब ने एक साथ उसके हुक्म की तामीर में हाँ में सर हिलाए। अब बजाय सर हिलाने के अपने अपने काम करो जाकर। इस बार वो नरम पड़ा और जाकर तुम में से कोई एक समीन का डिनर उसके रूम तक पहुंचा दे। जरूर वो भूखी होगी और तुम लोगों ने पूछा भी नहीं होगा। उन्हें डिनर देकर उनका सामान भी उनके कमरे में पहुंचा दो, और वो भी फौरन, समझे तुम लोग। उन्हें ऑर्डर करके वो दोबारा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि समीन का कमरा उसके साथ वाला ही कमरा था। कुछ देर पहले की बात याद करके धीमी सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। यूं ही वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में घुस गया। समीन अपनी आदत के मुताबिक फजर के वक्त उठी थी। रात भर वो ढंग से सो नहीं पाई थी। एक तो अपने घर, अपने बाबा से बिछड़ने का गम, दूसरी तरफ नई जगह। आइंदा उसका क्या होगा, वो यहाँ कैसे जिंदगी गुजारेगी, ये सोच सोच के उसकी नींद उड़ जाती।